अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पंजाब की सियासत में क्या हो रहा है, कल क्या होने जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में? पंजाब में क्या 5 करोड़ और 1 अरब रुपए की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे या नहीं? पंजाब असम्बली तहलील हो पाएगी या नहीं? कल अदालती कदगन ख़त्म होने के बाद परवेज़ इलाही का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान सर जंग मजीद बढ़ चुकी है? क्या पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान भी बढ़ चुका है? ये पीटीआई और नून लीग के वो दावे हैं जो इस वक्त पंजाब के सियासी मंजरनामे पर छाए हुए हैं। पीटीआई इत्तेहाद में शामिल काफ लीग के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का सियासी मुस्तकबिल फिलहाल गैर यकीनी का शिकार दिख रहा है। उनकी जानिब से एतमाद का वोट ना लिए जाने के फैसले ने उनकी हुकूमत और बरसर इक़्तिदार पीटीआई की सियासी और अददी अक्सरियत को भी मशकूक बना दिया है। मुख्तलिफ दावे हो रहे हैं नून लीग की जानिब से भी और पीटीआई की जानिब से भी। गो के इस मुतालिक कल की लाहौर हाई कोर्ट की समाअत इंतहाई अहम होगी, जिसमें 11 जनवरी तक वज़ीर आला पंजाब को असम्बली की तहलील से रोक दिया गया था। नून लीग समझती है कि कल लाहौर हाई कोर्ट परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट कहने के अलावा कोई और फैसला कर ही नहीं सकती। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही की जानिब से एतमाद का वोट ना लिए जाने ने ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि उनके अपने इत्तेहादी इमरान खान को भी इस्तिराब में मुब्तला कर रखा है। डॉन की खबर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पार्टी के इजलास में इमरान खान ने यहां तक कहा कि परवेज़ इलाही की करप्शन से पीटीआई को और उनकी साख को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके बाद परवेज़ इलाही इमरान खान से मिलने फौरन जमान पार्क पहुंचे। गो के दोनों जानिब से इस खबर की तरदीद की जा चुकी है, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर है। दूसरी जानिब पीटीआई कैंप में बेचैनी को पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात के तहत भी देखा जा रहा है। फवाद चौधरी के बकौल पीटीआई की रुकने पंजाब असम्बली मोमिना वहीद ने 5 करोड़ में वफादारी बदली। हम तो असेंबली लॉबी में बैठ बैठ के ये बातें करते रहे हैं, और रही बात धमकी की, टेलीफोन कॉल्स की, तो खुदा गवाह है कि आज तक कभी कोई ऐसी कॉल नहीं आई। और खुदा ना खास्ता ये जो इतनी गंदगी उछाल रहे हैं, अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती तो मैं सिंध हाउस में बंद बैठी होती। यानी आप ये कह रही है ना आप पर कोई दबाव है ना वो है, लेकिन आप ये समझती हैं कि परवेज़ इलाही साहब, ठीक है, परवेज़ इलाही साहब में अहलियत नहीं है, फैसला है और इख्तलाफ राय रखना जमहूरियत का हुस्न है। खान साहब का ये वो फैसला है जो अब चंद महीने के बाद भी तो सब कहेंगे ना गलत था। तो आज उस गलत फैसले के साथ क्यों खड़े हो? हम अपना बिल्कुल वही बात है, अल्लामा साहब ने जो बात की, अपना इस्तीफा खान साहब के कदमों में रखेंगे जाके। फवाद चौधरी का यह भी दावा है कि जनूबी पंजाब के 5 एमपीएस को 1 अरब से ज्यादा की रिश्वत की पेशकश की गई है। वो जो मोमिना वहीद है जो बिक गई, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लूटी होने को तरजीह दिया। उसके अलावा हमारे मेंबरान की तादाद इस वक्त 188। हमारे जो एमपीए साहबान हैं मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी है कि किस तरह अननोन नंबर से उन्हें कॉलें आई। पहले उन्हें जो है वो रिश्वत की ऑफर की गई। पीडीएम की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 एमपीएस के लिए ऑफर किया गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम एमपीएस ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया। हम आर्मी चीफ से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन मामलात की तहकीकात होना जरूरी है। आर्मी चीफ से वो दरख्वास्त कर रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब के मामले में पीडीएम कैंप में भी जो वो मुतहरिक हो चुके हैं भरपूर तरीके से। तमाम सियासी ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। आज सलमान शहबाज ने जहांगीर तरीन और चौधरी से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट के मामले पर काफ लीग और पीटीआई के अरकान तोड़ने के लिए बैक वक्त जो है वो बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच रहे हैं, जो वजारत आला के उसूल के लिए वफाकी वज़रा जो लाहौर में मौजूद है उनकी मुआवनत करेंगे। अगर फिर भी तादाद पूरी ना हुई तो राना सनाउल्लाह साहब के बकौल गवर्नर राज भी लग सकता है। एतमाद का वोट हर कीमत पे जो है वो लेना पड़ेगा, जो कि नंबर इनके पास नहीं है। ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आईनी तौर पे एक ऐसा रास्ता मौजूद है जो फेडरल गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकती है, और उसे कहते हैं गवर्नर राज। पंजाब की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले माजिद निजामी के बकौल वफाकी हुकूमत ने गवर्नर राज का दबाव और वावेला मचाकर खुफिया तरीके से पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की है। पीटीआई भी 5 से 10 एमपीएस का एतमाद खो सकती है, जबकि काफ लीग ने पीटीआई को साफ कह दिया कि उनके 10 मेंबर पूरे हैं और आप अपने मेंबरान जो हैं वो पूरे करें। अब कल जो लाहौर हाई कोर्ट में जो भी होगा,
خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت یا پی ڈی ایم کی جو وہاں پر فورسز ہیں وہ اس کے بعد ہی اپنا لائے عمل طے کریں گے، ان تمام صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ پہلے تو ہمیں جوائن کیا تحریک انصاف کی جو ایم پی ہیں مومنہ وحید صاحبہ، جن کے بارے میں آج بھی فواد چودھری نے الزام لگایا کہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ وہ بکی ہیں 5 کروڑ میں، تو ان کا جواب لینا لازمی تھا۔ اس کے بعد ہمیں تجزیے کے لیے جوائن کیا ہے معروف کالمسٹ ہیں، پلڈیٹ کے سربراہ ہیں احمد بلال محبوب صاحب، دونوں کا بہت شکریہ۔ رانا صاحب نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتی کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ اسی طرح مطلب کچھ ایسا آپ کو بھی ہوتا دکھ رہا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے کل؟ جی میرے خیال میں تو یہ بات کافی معقول ہے کہ اب آپشن نہیں رہا اس کے علاوہ کوئی کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، کیونکہ دیکھیے وہ پہلے تو اعتراض یہ تھا کہ ان کو وقت مناسب نہیں ملا ہے، اور سابقہ کچھ ایک آدھ فیصلوں کے اندر بھی یہ بات ایسے آئی تھی کہ 10 دن کا وقت تو معقول ہے اگر دیا جائے، تو اب وہ شرط بھی نہیں رہی کیونکہ 10 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں۔ تو اب چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور یہ پروویژن کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے اور گورنر اس کو ایکسرسائز کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو اسمبلی جو کورٹ ہے وہ میرے خیال میں صرف کوئی وقت کا تعین کر سکتی ہے کہ اس وقت پہ وہ اعتماد کا ووٹ دیں، ورنہ میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی آپشن مجھے بھی نظر نہیں آتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہیئرنگ کل کوئی نئے فیکٹس پی ٹی آئی سامنے رکھنا چاہتی ہو تو ایک آدھ دن کے لیے یہ ہیئرنگ آگے چلی جائے، لیکن الٹیمیٹلی اعتماد کا ووٹ لینا تو لازمی ہوگا۔ چلے بڑی اہم بات کی احمد بلال صاحب، آپ کے پاس واپس آتے ہیں۔ مومنہ وحید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مومنہ وحید صاحبہ، آج فواد چودھری صاحب نے یہ الزام لگایا کہ آپ نے وفاداری تبدیل کر لی ہے، اور ان کے الفاظ یہ تھے جو میں منہ پہ بھی نہیں چڑھ رہے کہ آپ بک گئی ہیں مطلب سیاسی طور پر، اور 5 کروڑ روپے آپ نے لیے ہیں۔ عادل، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے شو میں بلانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں فواد صاحب کے بے بنیاد الزام کی تردید کرتی ہوں۔ دیکھیں، جو پچھلے 1-1.5 عشرے سے جو سیاست فواد صاحب کر رہے ہیں نا، ماضی میں یہ اپنی جماعتیں تک بدلتے رہے ہیں، تو اس زمانے میں کبھی ہوتا ہوگا لوگوں کی بولیاں لگتی ہوں گی، ان کی بھی لگی ہوگی، جس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اختلاف رائے رکھنے والا سیاستدان جو ہے وہ بک سکتا ہے یا اس کا کوئی نہ کوئی مول لگ جاتا ہے۔ یہ ایک افسوسناک اپروچ ہے، اس کے اوپر صرف اور صرف افسوس کیا جا سکتا ہے، اور اگر کبھی فواد صاحب اس کو ریئلائز کریں تو وہ بھی شرمندہ ہو لیں تھوڑا سا۔ بات یہ ہے کہ فواد صاحب نا پچھلے 10-15 سال سے یہی نوکری کر رہے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں، وہ جس جماعت کو جوائن کرتے ہیں، وہاں پہ وہ صرف بولتے ہیں۔ بلیم گیم ان کا بلیم گیم کو مومنہ صاحبہ، ایک بنیادی سوال آپ سے، اختلاف رائے اگر آپ کا ہے، اور آپ ہمارے شو میں 4 دن پہلے آ کے یہ کہہ بھی چکی ہیں، وہ کلپ کافی وائرل بھی گئے، آپ کا پالیسی اختلاف ہے، لیکن آپ اس پارٹی کی مطلب ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں، تو پارٹی ڈسپلن کی بھی آپ پابند ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ زیادہ اختلاف ہوا تو میں اپنا استعفیٰ خان صاحب کے قدموں میں جا کے رکھوں گی۔ جی بالکل، میں نے کہا تھا، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جب میں نے آپ کے شو میں یہ بات کی، اس کے اگلے ہی دن استعفوں والی بات آنا شروع ہو گئی تھی، جو کہ ایک وائز ڈیسیجن ہوتا اگر یہ وقت پہ کر لیا جاتا۔ ابھی بھی میرا خیال ہے دیر نہیں ہوئی، استعفوں کی طرف جانا چاہیے۔ اس موومنٹ میں سب سے آگے میں کھڑی ہوں گی بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف۔ اور رہی بات فواد صاحب کے الزام کی، تو میرا خیال ہے کہ فواد صاحب کی جتنی اہمیت بچی ہے پاکستان کی سیاست میں بھی اتنا ہی رسپونڈ کروں تو بہتر ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ مطلب آپ تو یہ کہہ رہی ہیں استعفے اگر خان صاحب آج بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ ہیں، تو کیا مطلب خان صاحب آپ سے آج یا کل رابطہ کر لیں تو آپ ان کے پاس جا کر اور اپنی ریزرویشن سنا کر اس کے لیے آپ تیار ہیں، اور اگر وہ کہیں استعفیٰ دے دیں تو آپ اسی وقت استعفیٰ دے دیں گے؟ جی میں بالکل تیار ہوں۔ ٹھیک، مومن صاحبہ، اور بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کا پی ڈی ایم سے کوئی رابطہ ہے؟ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ کوئی کیمپین نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لابنگ نہیں کی گئی۔ ہاں مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ بہت سارے لوگ مایوس ہیں، مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ناراض ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ لوگوں کے بہت سارے سٹیکس ہوتے ہیں، لوگ اپنے تحفظات کے لیے بعض اوقات
خاموش بھی ہو جاتے ہیں. لوگوں کو ٹکٹس بھی چاہیے آنے والے ٹائم میں, لوگوں کو اپنے حلقوں کے لیے فنڈز بھی چاہیے, تو اس وجہ سے بھی لوگ خاموش رہتے ہیں. میرا چونکہ کوئی اسٹیک نہیں ہے, جس کا فائدہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے آج فواد صاحب اٹھا گئے ہیں, اور انہوں نے ایسی بات کر دی ہے کہ جس کا وہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ جواب آ سکتا ہے. یعنی کل کو اگر اعتماد کا ووٹ آتا ہے, آپ ابھی اس بات پر قائم ہیں کہ آپ پرویز الہی صاحب کو نہیں دیں گی اعتماد کا ووٹ؟ ایگزیکٹلی, کسی بھی قیمت پر پرویز صاحب کو ووٹ نہیں ملے گا. اور اگر اتنی منڈیاں لگی تو 5 کروڑ بہت کم قیمت ہے. پرویز صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی ووٹ خرید لیں, اپنا نمبر پورا کر لیں. جو دعویٰ وہ کر رہے تھے آج فواد صاحب کے, ان کے پاس 189 ووٹس ہیں, تو الیکشن کیوں کنڈکٹ نہیں کرا رہے اسمبلی میں؟ الیکشن کرائیں. صوبے میں جو سیاسی عدم استحکام ہے, سیاسی بحران ہے, کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی, بجلی لوگوں کو مل نہیں رہی, گیس کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے, لوگ بے روزگار ہیں, مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ عام آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے. تو کم از کم سیاسی بحران کو ختم کر کے ان کا تھوڑا سا حل تو نکالیں. ٹھیک ہے مومنہ صاحبہ, آخری سوال آپ سے کہ ہماری بھی اطلاعات یہ ہیں کہ 12 سے 14 ناراض تو کافی ہیں, لیکن 12 سے 14 شاید پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہ دیں. عادل, آپ کا نمبر بہت کم ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ 12 سے 14 کہہ رہے ہیں, اس سے ڈبل بھی نمبر ہو سکتا ہے. اس سے ڈبل بھی ہو سکتا ہے. مومنہ وحید صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. احمد بلال محمود صاحب, یہ جو الزامات ہوتے ہیں وہ تو بالکل کیٹیگوریکلی اس طرح سے ڈینائی کر رہی ہیں. کیا مومنہ صاحبہ جو ہیں قانونی چارجوئی بھی کر سکتی ہیں؟ اور اگر تو 12 سے 14, اور وہ تو کہہ رہی ہیں اس سے ڈبل نمبر ہو سکتا ہے, تو قانون اور آئین ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہ دیں پرویز الہی صاحب کو, تو کیا یہ پارٹی کی پالیسی اور آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ جی, آئین کی خلاف ورزی تو ہوگی, لیکن اس صورت میں ہوگی کہ اگر فرض کریں وہ ایوان میں موجود ہوں اور پھر وہ ووٹ نہ دیں, ایبسٹین کریں, تو اس صورت پہ تو واضح طور پہ خلاف ورزی ہے, اور پھر اس کے لیے ان کا ڈی سیٹ ہونا تقریباً کنفرمڈ ہے. لیکن فرض کیجئے کہ اس دن وہ ایبسنٹ ہیں, اور ایبسنس کی ایک معقول وجہ رکھتے ہیں. کسی ممبر کا کہنا یہ ہے کہ وہ مثال کے طور سے اسے کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے, کرونا ہو گیا ہے, یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے اور وہ نہیں آ سکے, تو اس صورت پہ ان کو ڈی سیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ ٹیکنیکلی انہوں نے ایبسٹین نہیں کیا, اور نہ ہی انہوں نے اعتماد کا ووٹ دینے سے انکار کیا ہے. تو وہ تو اسی صورت پہ ہوگا کہ اسمبلی میں آئیں. مطلب یہ پھر احمد بلال صاحب, اگر تو یہ 2 درجن جو لوگ ہیں جو کہ مومنہ صاحبہ دعویٰ کر رہی ہیں, وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اگر وہ ناراض ہیں اور وہ پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے اسمبلی بھی نہیں آتے ہیں, تو ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ آبویس نہیں ہے, ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے واقعی جان بوجھ کے ایبسنٹ ہوئے ہیں اور ایبسٹین کیا ہے, تو یہ ثابت کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ اسمبلی میں آتے اور وہ بالکل ووٹ نہ دیتے, پھر تو صاف ظاہر تھا. لیکن اگر وہ نہیں آئے تو ان کی کوئی جسٹیفیکیشن اگر آ گئی تو پھر ڈی سیٹ کرنا مشکل ہوگا ان کو. ٹھیک. اچھا سر, یہ جو توہین الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے, آج اریسٹ وارنٹ خان صاحب کے جاری ہو گئے ہیں, اور سپریم کورٹ آلریڈی الیکشن کمیشن کو کہہ چکی ہے کہ آپ آگے بڑھیں, کارروائی کریں. یہ معاملہ کتنا سیریس ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو بالکل وہ تو اٹینڈ ہی نہیں کر رہے, وہ تو جا ہی نہیں رہے, وہ تو نوٹسز کا بھی جواب نہیں دے رہے, کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ یا جو بھی ہو. کیا یہ معاملہ آپ کو سیریس لگتا ہے عمران خان صاحب کے لیے, اور بات ڈسکوالیفیکیشن تک بھی جا سکتی ہے؟ یہ سیریس ہو سکتا ہے. دیکھیے, انہوں نے وارنٹ اس لیے جاری کیے ہیں کہ وہ خود پیش نہیں ہو رہے اور ان کے وکیل بھی نہیں آ رہے. تو ایسی صورت میں لوگوں کو لانے کے لیے عدالت کے پاس یا بائی ایکسٹینشن الیکشن کمیشن کے پاس بھی یہ پاورز ہیں کہ پھر جس کو حاضری وہ نہ دے تو اس کو بلانے کے لیے پھر وارنٹ جاری کیا جائے. تو اس لحاظ سے تو ان کا حق حاصل ہے, اور کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ اب حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے, یعنی توہین عدالت کی وہ سزا ہوتی ہے 3 ماہ کی, وہ دینے سے 3 سال کی, وہ دینے سے پہلے آپ رک جائیں. اور عدالت نے ان کو اس سے روکا ہوا ہے کہ آخری آپ سزا اناؤنس نہیں کر سکتے, لیکن اس سے پہلے کی جو تمام کارروائی ہے وہ انہوں نے کہہ دیا واضح طور پہ سپریم کورٹ نے بھی کہ آپ کو کسی نے روکا, آپ اپنی کارروائی مکمل کریں. تو اس لیے اب الیکشن کمیشن ہے وہ یہ کام کر رہا ہے, اور میرے خیال میں اس کا ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا, کیونکہ نہ تو وہ عمران خان صاحب جواب دے رہے ہیں, نہ ان کے وکیل پیش ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے پھر الیکشن کمیشن کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا.
ٹھیک ہے سر، آخر میں یہ بتائے گا کہ اگر تو ان کو الیکشن کمیشن یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی 3 سال کی سزا بڑی سخت ہے، لیکن یہ چارجز آپ پر لگ چکے ہیں، یو آر ڈسکوالیفائڈ، یہ فیصلہ متوقع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ڈسکوالیفائی تو وہ پہلے کر چکے ہیں نا، انہیں وہ ڈسکوالیفائی تو ان کو اس کیس میں اپنے ایسٹس اور انکم وغیرہ ڈکلیئر نہ کرنے کی وجہ سے اور غلط بیانی کی بنیاد پہ وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر 3 سال کی قید ہو جاتی ہے تو وہ بذات خود ایک ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد بن جاتی ہے 5 سال کے لیے۔ لکھا ہوا ہے کہ 2 سال سے زیادہ کی اگر آپ قید ہو جائے، آپ کو اس کی سزا ہو جائے، تو پھر آپ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہوگا کہ جب یہ فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے، ظاہر ہے پھر اس کے بعد وہ عدالتوں میں جائے گا اور عدالتوں میں بالآخر فیصلہ ہوگا، لیکن یہ اس میں خطرات پنہاں ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ ٹھیک سر، بالکل آخری 10 سیکنڈ رہ گئے، ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کہیں ٹھیک ہے جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کا اس سٹیج پر استحقاق ہے، آلدو وہ آلریڈی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، کہ ان کو معافی دے دیں؟ دیکھیے توہین عدالت کیس میں تو انہوں نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا، اس کا تو فیصلہ انہیں کرنا ہے، تو یہ تو اب الیکشن کمیشن کا وہ ہے ڈسکریشن کہ ان کی وہ معافی قبول کریں یا نہ کریں۔ معافی صرف مانگ لینا کافی نہیں ہے، عدالت کا یا الیکشن کمیشن کا معافی کو قبول کرنا ضروری ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا اس معاملے میں الیکشن کمیشن کے توہین کا ریکارڈ اتنا خراب ہے کہ وہ کئی دفعہ پہلے بھی معافی مانگ کے بار بار توہین کر چکے ہیں، تو مجھے شک ہے کہ الیکشن کمیشن ان کی غیر مشروط معافی بھی قبول کر پائے گا۔ احمد بلال محبوب صاحب، بڑا اہم تجزیہ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، تحریک انصاف کے رہنما سابق وزیر برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علی محمد خان صاحب، پہلے تو بات پنجاب کی کر لیں۔ پنجاب میں اب کل کورٹ فیصلہ کر دے گا کہ پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے نہیں لینا، لیکن کل خان صاحب نے ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ جی یہ جو کرپشن ہو رہی ہے پنجاب میں، یہ ہمارے امیج کے لیے، پی ٹی آئی کے امیج کے لیے زیادہ کوئی بہتر نہیں ہے۔ کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں، اور خان صاحب کو یہ بھی کنسرن ہے کہ شاید پرویز الہی صاحب ابھی بھی نہیں چاہتے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو؟ بہت شکریہ عادل صاحب۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ دیکھیے جو اعتماد کا ووٹ ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، پہلے دن سے میرا ایک ہی موقف اس پہ رہا ہے۔ حالانکہ میں لاہور ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ میں خود تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جتنا آپ کے میڈیا چینل سے، مختلف چینل سے رپورٹ ہوا، میرا ایک اوپینین اس پہ کنسیڈریٹ رہا اور آج ابھی تک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ لاہور کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے وزیر اعلیٰ صاحب پہ کوئی اعتماد کا ووٹ لازمن لیں، اور وہ فلی کمپیٹنٹ ہے کہ ڈیزالو بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ کمٹمنٹ دی ہے، انڈرٹیکنگ دی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک جنٹلمینز ایگریمنٹ ہے۔ ادروائز کوئی بھی ایگریمنٹ، کوئی بھی کمٹمنٹ آئین سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ آئین نے جو آپ کو حق دیا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ آج بھی اسمبلی توڑ سکتے ہیں، لیکن چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ایک انڈرٹیکنگ ہوئی ہے، تو 11 جنوری کی ڈیٹ بڑی اہم ہے کہ ہائی کورٹ جو فیصلہ کرے وہاں پہ جو ڈائریکشن دے، اور جب تک ہائی کورٹ نہیں کہتی تو اعتماد کا ووٹ ان پہ لازم نہیں ہے، وہ توڑ سکتے ہیں۔ لیکن اب آگے دیکھنا ہوگا کہ اگر اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے تو خدا نخواستہ فار ایگزامپل اگر ہم نہیں لے پاتے تو رن آف الیکشن ہوگا، رن آف الیکشن میں پھر پرویز الہی صاحب آئیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ حکومت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تحریک انصاف کی ہی رہے گی، اور ایک موقع ہمیں ضرور ملے گا اس کو ڈیزالو کرنے کا۔ اچھا دوسرا علی صاحب، آج فواد چودھری صاحب نے بڑا الزام لگایا، ایک تو جو مومنہ وحید صاحبہ بڑی آپ کی دیرینہ کارکن رہی ہیں پی ٹی آئی پنجاب کی، اس وقت بھی ایم این اے ہیں، کہ جی انہوں نے 5 لے کے اپنی وفاداری جو ہے تبدیل کی، پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 ارب 20 کروڑ 5 ایم پی ایس کو مظفر گڑھ میں خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نام انہوں نے کچھ نہیں لیا، ساتھ میں یہ کہا کہ جی آرمی چیف کو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ کیوں آرمی چیف کا کیا لینا دینا ہے ان معاملات سے؟ اور دوسرا یہ ایسے جو الزامات ہیں بغیر ثبوت کے، ابھی ہمارے شو میں مومنہ صاحبہ بھی تھی، انہوں نے تو بالکل کیٹیگورکلی ڈینائی کیا کہ نہ میرے پی ڈی ایم سے رابطے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، خان صاحب مجھے کل بلاتے ہیں، میں جا کے اپنے ریزرویشن ان کے سامنے رکھوں گی، اگر وہ کہتے ہیں استعفیٰ دو میں ان کے قدموں میں اپنا استعفیٰ رکھ دوں گی۔
समर देखें बड़ी जो है समर अब्बास के साथ अभी प्रोग्राम मेरा हुआ आदिल भाई, तो उसी में मोमिना बीबी तशरीफ लाई थी, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बहन जैसी हैं। मुलाकात तो कम हुई क्योंकि वो लाहौर होती हैं, हम पार्लियामेंट इधर कौमी असम्बली, लेकिन वो 15 साल से वो कह रही थी कि तहरीक इंसाफ की दरीना कारकुन है, तो वो एहतराम अपनी जगह और वो रहेगा। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, देखें फवाद लाहौर बैठे हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, पार्टी के मेन स्पोक्स पर्सन हैं, और वो बगैर सबूत के कोई बात नहीं कर सकते। उनको उधर ऐसी इंफॉर्मेशन लाज़िम सर वो सबूत अगर सबूत है अली साहब, अगर सबूत नहीं है उन्होंने बात की है तो फिर तो उन्होंने गलत किया है, लेकिन अगर सबूत हैं तो फिर सामने भी लेके आने चाहिए उनको। इसमें आदिल भाई दो बातें हैं, एक तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, और वक्त आने पे वो जैसे ही कुछ वो आएगा क्लियरली, तो इस तरह की जब मामलात होते हैं, बहुत सी चीजें मार्केट में चल रही होती हैं, बातें हो रही होती हैं, तो वो लाहौर बैठे हैं, सारा कुछ उनके सामने हो रहा है, तो उनकी बात को आप लाइट नहीं ले सकते, नंबर वन। नंबर टू, मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में भी बात की समर साहब के, और आपके प्रोग्राम में वही बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इस इजाफे के साथ कि देखें बीबी ने बात की, मोमिना बीबी ने, कि मैं परवेज लाई साहब को नहीं मैं वोट करना चाहती, खान साहब कहेंगे तो इस्तीफा भी हाजिर है, और क्या वो अपनी कमिटमेंट लॉयल्टी का भी इजहार कर रही हैं। देखिए इस पे मेरी एक रिजर्वेशन है, ये मेरे पास आईने पाकिस्तान इस आईपैड में आप चाहेंगे तो मैं पढ़ भी दूंगा इन अ फ्यू सेकंड्स। आर्टिकल 63(1)A क्या कहता है? आर्टिकल 63(1)A आपको ये आजादी नहीं देता कि आप जो आपकी कोई खुशी है तो आप वोट दें या ना दें। पार्लियामेंट्री पार्टी ने जो फैसला किया, पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला है कि आपने इस कैंडिडेट को एज अ वजीर आला या एज अ वजीर आजम, डिपेंडिंग कि आप मरकज में हैं या सूबे में, आपने उसको वोट करना है। आप अली भाई वो आपकी बात ठीक है, ये सवाल मैंने उनके सामने रखा कि आप देखें, मेरी बात सुने, मैंने ये उनसे पूछा कि आप देखें पार्टी से इख्तिलाफ राय एक और चीज है, पार्टी पॉलिसी की आप पाबंद हैं, ये सवाल मैंने उनके सामने रखा है, ये एक और चीज है। लेकिन उन पर ये इल्जाम लगाना कि आपका ये मौकिफ 5 करोड़ लेने के बाद हुआ, ये मेरा ख्याल है ज्यादती है। या तो सबूत सामने ले आए फवाद चौधरी साहब, और या फिर इस तरह की बातें जो हैं, वैसे ही खवातीन बड़ी कम है हमारी सियासत में। देखें रिजर्व सीट्स के बाद तो खवातीन ही नहीं कह सकते हम कम है, दुनिया में शायद चंद ही मुल्क ऐसे होंगे जहां रिजर्व सीट पे इतनी बड़ी तादाद में खवातीन है, हम उनको वेलकम भी करते हैं। लेकिन ये अलबत्ता आपकी ये बात सही है कि इलेक्टेड सीटों पे कम है, माहौल ऐसा है कि खवातीन ज्यादा मौका उनको नहीं मिल पाता इलेक्टेड सीटों पे आने का, और मैं तो चाहूंगा कि इलेक्टेड सीट्स पे खवातीन ज्यादा आए और वो मुकाबला करके जीते, ताकि उनको उसी तरह उसी मयार पे परखा जाए जिस तरह मर्द मेंबरान को। क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा, मैंने देखा कि बदकिस्मती से जो रिजर्व सीट की खवातीन थी उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जितना इलेक्टेड अगर कोई आती हैं। जैसे हमारी कुछ खवातीन इलेक्टेड भी थी, हमारे पास जरताज भी थी, उस दूसरी तरफ जो है कुछ और खवातीन पीपल्स पार्टी की कुछ थी, तो इस तरह से उनको एक दूसरे लेवल पे ट्रीट किया जाता है जो इलेक्ट होके आती हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि खवातीन को हम इलेक्टेड सीटों पे ज्यादा टिकटें दें, लेकिन वो उस सीटों में जहां से वो जीत भी सकें। ये ना हो कि दूर पार किसी पहाड़ी इलाके में दे दें, वहां तो वोट बेचारी नहीं डाल सकती। लेकिन उस नुक्ते की तरफ वापस आता हूं क्योंकि टाइम कम है। देखें बीबी जो है, अगर वो ये कहती हैं कि मैं खान साहब की लॉयल हूं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, देखिए खान साहब इस्तीफा नहीं मांग रहे। पार्लियामेंट्री पार्टी अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगती है आप उसको दें, अदरवाइज मैंने बड़े ऑनरेबल तरीके से एक बात की है कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो फिर आप रिजाइन कर दें, आप अपनी अमानत अपने लीडर को वापस कर दें अगर आप इतने लॉयल हैं। बहरहाल मैं ये इस बात से अच्छा अली भाई साथ में जो आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा है, आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा है, ये कहां आइन में दर्ज है, आप मुझे ये बताएं। देखिए कुछ मामलात ऐसे हैं जो माजी में कोई ज्यादा बेहतर नहीं रहे, सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कुछ मामलात भी अब तो खैर बेहतरी की तरफ उम्मीद है इंशाल्लाह जा रहे हैं। तो उस तनाजुर में शायद फवाद चौधरी साहब ने बात की हो, टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली और इन थ्योरी आपकी बात सही है, उनका उसमें रोल नहीं बनता, लेकिन माजी में एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल बहरहाल रहा है। तो अगर फवाद चौधरी साहब ने इस तनाजुर में बात की हो कि अगर उनको इन्फॉर्मेशन हो और इस तरह की गलत चीजें हो रही हो और अपने लेवल पे वो स्टॉप कर सकें, तो वो शायद उस तनाजुर में फवाद साहब ने बात की हो, क्योंकि बहरहाल एक रोल तो माजी में रहा है। लेकिन अगर अब आज की एस्टैब्लिशमेंट दूर हो रही है तो इसको हम सब अप्रिशिएट करते हैं, खान साहब ने भी किया। ठीक है। अच्छा अली साहब, आखिर में जाते हुए मुझे बताइएगा कि खान साहब पर जो है वो उनके अरेस्ट वारंट भी तौहीन इलेक्शन कमीशन में जारी हो चुके हैं,
کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ جا کے اٹینڈ کریں، جو بھی ان کا موقف ہے وہ دے دیں، بجائے اس کے کہ بالکل آپ جائیں نا؟ کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، انسٹرکشنز ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس معاملے میں آگے بڑھیں. دیکھیں عجیب سا ہے ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو جو الیکشن کمیشن ہے. دیکھیں 3 ہمارے لیڈر اور ہمارے 2 ممبران، جو ہمارے ایک تو لیڈر خان صاحب اور پھر سینئر ترین ممبر اسد عمر بھائی اور فواد صاحب کے بارے میں جو آج ان کا آیا ہے. دیکھیں فواد صاحب اور اسد صاحب، بالخصوص اسد صاحب کب پیش نہیں ہوئے؟ اسد صاحب تو نہ صرف اپنے کیسوں میں پیش ہوتا رہا ہوں، ہمارے پہ 2 پرچے کاٹے، 25 مئی کو میرے پہ اور باقی ہمارے ساتھی مراد سعید، قاسم سطوری، شہریار خان افریدی، سب پہ کٹا ہے، ہم سب پیش ہوتے رہے. لیکن اسد عمر صاحب کا تو ریکارڈ ہے، سب سے زیادہ اسد عمر صاحب عدالتوں میں جا رہے ہیں. کب ایسا ہوا ہے کہ اسد عمر صاحب نہیں پیش ہو رہے؟ آپ ایک پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو جناب آپ ارسٹ والی کیا ہے؟ اور پھر خان صاحب گولیاں لگی ہیں ملک کے سابق وزیر اعظم کو، کیا اس بات کا کوئی نوٹس الیکشن کمیشن نے لیا ہے؟ کوئی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان کو اس پہ خدشات ہیں اور حکومت سے جو ہے وہ مناسب پیرائے میں بات کریں کہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہو، یا اپنے طور پہ وہ اس پہ انیشیٹو لیں؟ ایک سابق وزیر اعظم پہ اٹیک ہوا ہے، وہ اللہ نے ان کو زندگی دی ہے، بمشکل اب کھڑے ہو کے تھوڑا چل پا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں ارسٹ وارنٹ یہ اپنا مذاق اڑانے والی بات ہے. کون سا وہ موقع ہے جو عمران خان صاحب تو میجسٹریٹ صاحبہ کی عدالت میں پیش ہوتے رہے چلے جائے کہ الیکشن کمیشن؟ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے معاملات جو ہیں، اس طرح کے ایکشنز معاملات کو خراب کرتے ہیں. اور الیکشن کمیشن تو سب کا ہے، اس کو تو اپوزیشن کا بھی ہونا ہے، حکومت کا بھی ہونا ہے. وہ کیوں پارٹی بن رہی ہے؟ میرا تو یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، چلیں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، جنیوا کانفرنس میں توقعات سے زیادہ 11 ارب ڈالر امداد کے وعدوں یعنی پلیجز پر اقوام متحدہ بھی حیرت زدہ ہے. منتظم اقوام متحدہ کے بقول ڈونر کانفرنسز میں اکثر احتیاط کا اعلان مقاصد اور اہداف سے کم ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے لیے غیر معمولی پلیجز یعنی وعدے ہوئے. اس بڑی پیش رفت پر حکومت بھی خوش ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ 9 ارب ڈالر سے زیادہ رقم ملنا غیبی امداد سے کم نہیں، اتنی بڑی رقم کا ملنا موجودہ اتحادی حکومت پر دنیا کے اعتماد کا اظہار ہے. اس کانفرنس کے انعقاد کے بعد حکومت کو آج ایک مثبت خبر اور ملی، جب سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور اپنا جو ڈپازٹ ہے، سرمایہ کاری تقریباً 10 ارب ڈالر کرنے، اور جو ڈپازٹ اسٹیٹ بینک میں آلریڈی ان کے 3 ارب ڈالر ہیں، اس کو بھی 5 ارب ڈالر تک لے جانے کا اندیا دیا. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات طے نہیں پائیں گے، ٹرانچ ہمیں وہاں سے نہیں ملے گی، تو ہمیں کوئی بھی دوست ملک بھی جو ہے وہ اب دنیا کا تقریباً یہ ایک اصول بن چکا ہے. تو ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق سربراہ ہارون شریف صاحب، باسٹن یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب، جن کا کلائمیٹ چینج جو ہے میں یہ کہوں گا کہ ون آف دا پیشنز. تو تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کروں گا. کتنی اہم بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اس کے پرونز اینڈ کونز کیسے تھے، اور اتنی بڑی رقم کا ایون پلیج ہونا جو ہے اس کو رائٹلی سو گورنمنٹ نے سیلیبریٹ تو کیا، لیکن کلائمیٹ چینج کو ان اٹ سیلف ایک الگ ایشو کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے. ہمارے ساتھ ہر 10-12 سال جو ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں. جی میرے خیال میں بالکل آپ نے درست کہا. دیکھیں یہ 3-4 مختلف چیزیں جو ہیں وہ ملی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے آج کل ہر مسئلہ ہمارا ایسا ہے کہ اس میں 2 مسئلے اور مل جاتے ہیں. ایک سوال ہے سیلاب کا، جس کو ہم سیلاب کہتے ہیں، جو بارش ہوئی اور اس کے بعد جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے ابھی تک جو پانی کھڑا ہوا. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے، جو اس سے اس لیے جڑا ہوا ہے کہ اب یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ایز اے ولنریبل کنٹری ہمارے یہاں جو آفات آ رہی ہیں ان کو کلائمیٹ چینج ایگزیسرویٹ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. آپ نے جو 12 سال کہا ہے، وش کہ صرف یہ 12 سال ہی ہو، یہ اب تقریباً ایک ہر دوسرے تیسرے ایک پہلے سال کی ایک کہانی بن گئی ہے. اینڈ ون شوڈ ایکسپیکٹ کہ کیونکہ کلائمیٹ چینج کم نہیں ہو رہی تو مختلف قسم کے ہمیں ٹرائلز جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. وہ آج سیلاب تھا، کل وہ ڈراؤٹ ہوگی، کسی دن وہ ڈراؤٹ اور سیلاب ایک ساتھ ہوگا، اینڈ سو آن سو فورتھ. اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ جو ہمارے ذہنوں پہ سب سے زیادہ چھایا ہوا ہے وہ ہماری اقتصادی صورتحال کا ہے، اور خصوصاً آپ کا جو ڈالر کیش فلو ہے، آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو ریزروز ہیں اس کا مسئلہ ہے، جو ایک طرح سے جڑا ہوا ہے یہ آئی ایم ایف کے مسئلے سے. اور میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو الگ کر دیں. جو سیلاب کا امیجیٹ مسئلہ ہے وہ ریکنسٹرکشن کا مسئلہ ہے، اور میرے خیال میں اب اس پہ کچھ جھگڑے پڑیں گے، کیونکہ جس کا گھر لٹ گیا، جس کی مویشی بہہ گئے، اس کی تو ضرورت یہ ہے کہ مجھے آج جو ہے چھت ڈالیں، اس کی ضرورت یہ ہے کہ میں نے آج دوسرا مویشی لینا.
کلائمیٹ چینج جس پہ یہ کانفرنس تھی، یہ ڈونر کانفرنس نہیں تھی، یہ ایڈ کانفرنس نہیں تھی، اس کا نام وہ باری وہ یو این والے کہتے تھے، یہ کلائمیٹ ریزیلینس کانفرنس ہے. اس کا ایٹ لیسٹ جو مقصد تھا اور ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی کلائمیٹ چینج کے لیے ہم بلڈ بیٹر کریں، کہ ایز وی ڈو ریلیف، مثلاً جو گھر جہاں نہیں بننا چاہیے وہ وہاں نہ بنے، جو انفراسٹرکچر پروجیکٹ بنے وہ ایسا بنے کہ وہ مستحکم ہو. اور آخری اور بہت ایک مختصر سی بات یہ کہ آخری جو چیز ہے وہ ہے آپ کے کیش فلو کی. اس لحاظ سے یقیناً ایک اچھی خبر تھی. میرے خیال میں ایسی کوئی تہلکہ خیز نہیں تھی. آئی ڈو ناٹ اگری کہ یہ کوئی توقعات سے بہت زیادہ تھی. میری نظر میں عموماً کانفرنس جو ہے وہ تبھی بلائی جاتی ہے جب آپ کو یقین ہو کہ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس پیسے آئیں گے، ادروائز گٹیرس صاحب نہ بلاتے. ہاں جو ان کی توقع تھی اس سے زیادہ ہوئی، اس وقت یہ پلیجز ہیں. جی ٹھیک ہے. ہارون شریف صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سنا، اوور ٹو یو. آپ کی نظر آپ کیسے سم اپ کریں گے؟ گورنمنٹ تو بڑا سیلیبریٹ کر رہی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سم اپ کیا. اوور ٹو یو سر. جی اس میں عادل اس طرح ہے کہ جو پلیجز آئی ہیں وہ خوش آئند بات ہے. ایٹ لیسٹ وہ شو کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں کلائمیٹ چینج کی ریزیلینس کے اندر سنجیدہ ہیں اور پاکستان کو ایک بڑے ایئر مارکڈ انہوں نے سپورٹ کا پرومس کیا ہے. زیادہ تر سپورٹ ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس کی ہے جو کہ لانگ ٹرم کنسیشنل لونز ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اب کلائمیٹ ریزیلینس کے پروجیکٹس کے اندر فائنینسنگ کریں گے. کچھ اس کے اندر ایڈ گرانٹ بھی ہے جو کہ گورنمنٹ کے بجٹ میں بھی آ سکتی ہے اور این جی اوز کے تھرو بھی ڈسبرس کی جا سکتی ہے. لیکن یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جہاں تک یہ سیلیبریشن ہے کہ پاکستان کو ایک گلوبل سپورٹ ملی ہے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن اس کو اوور پولیٹیسائز کرنے کی چیز نہیں. یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے جہاں پر ہمیں سپورٹ ملی ہے، ہمیں اس کے نہ صرف پالیسیز بلکہ امپلیمنٹیشن کے میکنزم بنانے ہیں. جو میرا کنسرن پاکستان پہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم پلیجز لے لیتے ہیں، چاہے انویسٹمنٹ کی ہو چاہے کسی اور چیز کی ہو، لیکن ہمارے اندر پروجیکٹ کو ڈیولپ کر کے اچھی گورننس کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت حکومت میں بہت کم ہے. اب یہاں چیلنج یہ ہے کہ ہم اس کے ڈیلیوری میکنزمز کیا بناتے ہیں، ہم کن ایکسپرٹس کیا بناتے ہیں. ٹھیک. اچھا ہارون صاحب، چونکہ پلیجز کی بات ہو رہی ہے اور آپ بی او اے کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، سعودی عرب نے بھی $10 بلین کا پلیج کیا ہے کہ انویسٹمنٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ پلیج ہو چکا ہے $10 بلین کا، لیکن وہ بھی اس طرح سے پورا نہیں ہوا اور زیادہ تر بلیم جو ہے وہ یہاں پہ ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے. آپ نے میکنزم کی بات کی، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس دفعہ یہ کچھ مٹیریلائز ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیے اس میں بڑا دو کلیئر میسیجز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب کی کمٹمنٹ اور کیننس برقرار ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو میں نے نیگوسیٹ کیا تھا اس وقت 21 ارب کی وہ بات کر رہے تھے. سو ان کا انٹرسٹ پاکستان میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سٹیک لینے کا کنسسٹنٹ ہے. اب وہی کم ہو کے 10 ارب پہ آ گیا اور اس دفعہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ اس کی ایک جامعہ سٹڈی کریں گے کہ ہم نے اس کو کہاں لگانا ہے and what is the best way to do it. کیونکہ ان کا تجربہ یہ ہے کہ پاکستان ان کو ایک مٹیریل فاسٹ ٹریک پروجیکٹ امپلیمنٹیشن ابھی نہیں کر پایا. اب یہ اپرچونٹی ہے، جیسے پہلے مسڈ اپرچونٹیز ہوئی ہیں. دوسری آپ دیکھیں سعودی عرب کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس دفعہ انہوں نے اپنے ملٹی لیٹرل بینک کا سٹیک بھی بڑھایا ہے. تو جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے جو ان کا ریگولر پروگرام $2 ارب کا ہوتا ہے 3 سال کا، اس کو وہ 4.9 پہ لے گئے اور کلائمیٹ چینج سے لنک بھی کر دیا ہے. سو میسج اس وقت یہ ہے کہ نہ صرف ویسٹرن ادارے بلکہ ہمارے خطے کے چین اور سعودی عرب کے ادارے یہاں پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں. اب اس کے کیا ڈپلومیٹک سائیڈ آئے گی، کیا فیوچر بنے گا، وہ تو وقت بتائے گا. لیکن میری ریکویسٹ اس حکومت سے یہی ہے کہ جو غلطی ہم نے پہلے کی ہے آپ یہ حکومت کی وزارتوں سے انسولیٹ کر کے اس کو فاسٹ ٹریک پہ ایکسپرٹس کے تھرو امپلیمنٹ کرائیں تو ہو جائے گا. ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس پر آپ کی ٹیک. دوسرا یہ جو کیا بس ایک باقاعدہ اصول اب فائنینشیل ورلڈ میں بن چکا ہے کہ جی جب تک آئی ایم ایف سے آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، آئی ایم ایف ٹک باکس نہیں کرے گا تو آپ کو کہیں سے بھی پیسے دوست ممالک بھی نہیں دے سکیں گے؟ یار دونوں بڑے اچھے سوال ہیں، مجھے ایک موقع دیجیے میں مختصر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی جو پلیج والی بات ہے ہارون صاحب نے بھی اور آپ نے بالکل صحیح کی کہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوا.
اب اس پہ زیادہ نعرہ بازی نہ ہمیں کرنی چاہیے نہ ہی اپوزیشن والوں کو کرنی چاہیے. یہ ملک کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ کے اقتصادی مسائل اب حل ہو گئے, سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا, ایسا بالکل نہیں. پلیج کے ساتھ دو مسائل ہوتے ہیں عموماً. ایک تو یہ ہے کہ یہ اوور 3 ایئرز ہے. دو جو مسائل ہیں اس میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ پلیج پوری ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن جب انٹرنیشنل ادارہ یا کوئی ملک کرتا ہے تو آپ کو کافی تک امید ہوتی ہے کہ وہ پلیج یقیناً پوری ہوگی. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے نئی پلیج کتنی ہے اور کتنا جو ایگزسٹنگ وہ ان کے پلان تھے اس کو انہوں نے اس میں رول ان کر دیا, جس کو ایڈیشنلٹی کہتے ہیں, کہ اس میں سے کچھ ایسے ڈالر یقیناً ہیں جو پہلے بھی اناؤنس ہو چکے تھے, تو ہم اس کے ساتھ اگر ایڈ کریں گے تو وہ ڈبل کاؤنٹنگ ہوتی جائے گی. تو جب یہ پیسے آنے شروع ہوں گے تب ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا اور اس پہ نظر رکھنی ہوگی. ایک میرے خیال میں کلائمیٹ کے حوالے سے ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ ممالک نے آپ کو پیسے نہیں دیے زیادہ, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اداروں نے دیے ہیں, میننگ کہ آپ کو یو کے نے صرف 9 ملین, فرانس نے 350 ملین, یو ایس پورے نے صرف 100 ملین. اور دیٹ مینس کہ جو کلائمیٹ جسٹس والا آرگومنٹ تھا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا, اور نہ ہی یہ آرگومنٹ ایکسیپٹ ہوا ہے کہ ہم پہ بڑا کانفیڈنس ہے. آرگومنٹ یہ ایکسیپٹ ہوا ہے کہ ہماری ضرورت ہے. اب اس میں ایز ہارون صاحب سیڈ ہاؤ وی یوز اٹ میک سینس. ایک اس میں مائنر سی بات, اور پھر میں آپ کے آئی ایم ایف والی بات پہ بالکل چھوٹی سی, آئی ہوپ میں نے بھی دیکھا نہیں ہے کہ اس میں جو خصوصاً اداروں والے ہیں اس میں ڈالرز, اس میں لونز نہیں. ان اے وے یہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں لون کتنا ہے اور ایڈ کتنی ہے. میری امید یہ ہے کہ دس از موسٹلی گرانٹس, کیونکہ اگر لون ہوگا تو پھر تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ری پیمنٹس کا ہے, وہ تو اس میں ایڈ ہوتا جائے گا. اس لیے جب میں بینک کا نام دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے, بٹ آئی ڈو ناٹ نو. ویری بریفلی بٹ ویری امپورٹنٹلی آن آئی ایم ایف, میرا سٹینڈ یہ ہے, ہارون صاحب may or may not agree, I think IMF is now part of the problem. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے مسئلے ہمارے نہیں ہیں, انہوں نے پیدا کیے, ہم نے تو خود پیدا کیے, بڑی محنت کر کے پیدا کیے, لیکن اس وقت پوری دنیا میں IMF is causing political instability. صرف پاکستان نہیں ہے کہ جہاں ہر روز رات کو آپ اور باقی سارے بیٹھ کے جو ہے آئی ایم ایف کرتے ہیں, جس سے ملک کی اور ٹینشن, بلڈ پریشر بڑھتا ہے, اس سے بھی ڈالر اور ہوتا ہے. بٹ آئی ایم ایف کی اب کاروائی جو ہے, دیر از ویری لٹل فیتھ آئی ہیو کہ آئی ایم ایف جو ہے از اے سورس آف گڈ پالیسی ان دا ورلڈ. اگر ان کی نیت صحیح بھی ہے تو کم از کم 35 ملکوں میں دے آر کازنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, یہ جو تلوار لٹکائے رکھتے ہیں. لیکن یو آر رائٹ کہ انفارچونیٹلی ان کو اس وقت جو ہے نا یہ ٹیکا مل گیا. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب, امپورٹنٹ ڈسکشن تھی. آئی وش وی کوڈ ہیو کیریڈ آن ہارون شریف صاحب, لیکن انشاءاللہ اس پر یہ گفتگو انہی پینلسٹ کے ساتھ آگے بھی بڑھائیں گے. کراچی میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اور سندھ کی سیاست میں اس وقت جو ہے وہ ہلچل مچ چکی ہے. اس وقت ایم کیو ایم کے سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا, کل آپ کا مظاہرہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی مینٹلی آپ تیار نہیں ہوئے انتخابات کے لیے 15 جنوری کو؟ دیکھیں, آرگنائزیشنلی تو ہم تیار ہیں, کینڈیڈیٹس ہمارے ریڈی ہیں, باوجود اس کے کہ متعدد کینڈیڈیٹس جو ہے نا وہ ان کا انتقال ہو گیا, بہت ساروں نے وڈرا کر دیا, اور اس کے علاوہ بہت ساروں نے پارٹیاں سوئچ کی کراچی میں, ناٹ اونلی ایم کے ایم, ادر دین ایم کے ایم آلسو. اور جو جیری مینٹرنگ ہوئی انتخابات سے پہلے, جو دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ایک چیز طے ہے کہ ایم کے ایم نے ہتھیار نہیں ڈالے, باوجود اس کے کہ ایم کے ایم اس انتخابات میں حصہ لے گی. لیکن اگر آج آپ نے دیکھ لیا ہے تو کراچی کی تمام سیاسی جماعتیں, جو کہ خاص طور پہ کراچی کے اندر ایک تقسیم کا عنصر جن کا نظر آ رہا تھا, وہ آج اس بات پر متحد ہے, اور کل ہمارے مظاہرے میں ان کے نمائندگان شریک ہوں گے. اور الیکشن کمیشن کے آگے مظاہرہ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ نہ صرف الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, بلکہ سپریم کورٹ کے جو ریکمنڈیشن ہے اس کو بھی کنسیڈر نہیں کیا. ٹھیک, اور خواجہ صاحب کل کون کون, ایم کیو ایم, پی ایس پی اور فاروق ستار صاحب کے علاوہ اور کون شریک ہو رہا ہے مظاہرے میں؟ ہم نے جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی ہے, ہم نے آفاق احمد صاحب کو بھی دعوت دی ہے, آفاق احمد صاحب کا ڈیلیگیشن اس میں شریک ہوگا. اس کے علاوہ تاجر برادری, سول سوسائٹی, ان تمام لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے, کیونکہ یہ تمام برادریاں ہم پر, تمام کاروباری عناصر بھی ہم پر اعتماد کر چکے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا اس شہر کو کوئی فائدہ نہیں, اور اوپر سے حلقہ بندیاں کر کے اس شہر کو اور برباد کر دیا گیا.
ٹھیک خالد صاحب، آج وسیم اختر صاحب نے کافی مطلب ان کا سخت موقف سامنے آیا زرداری صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ اتحاد میں ہیں، وفاق میں، یہ ساری چیزیں تو آپ کو اسی وقت طے کر لینی چاہیے تھی. آپ گورنمنٹ میں نہ آتے تو شہباز شریف شاید ہی آج پرائم منسٹر ہوتے. تو اب یہ کہنا کہ جی زرداری صاحب نے ہم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے اور کہا تھا کہ جی بلاول اس طرح کے مسائل میں نہیں چاہتا بلاول کو پیش آئیں، یہ مطلب آپ نے جو فیصلے کیے ہیں اس پر آپ نادم ہیں خود سیاسی طور پر؟ لیکن بڑی اہم چیز ہے کہ 3.5 سال بعد ایک جمہوری حکومت جا رہی تھی جو کہ خود ووٹ آف نو کانفیڈنس میں چلی گئی. اس کے بعد آپ کے پاس ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل فلا تھا. یا تو اس میں کوئی آمر ٹیک اوور کرتا یا پھر اراکین اسمبلی ہی اکثریت سے اس جمہوری ایوان کو بچاتے. تو یہ بادل نخواستہ ہم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے، اور صرف ہم نے نہیں کیا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ایک تاریخ رہی ہے 2 دہائیوں کی آپس میں دشمنی کی. انہوں نے بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، باوجود اس کے کہ اگلے الیکشن میں یہ دوبارہ ایک دوسرے کے فریق ہوں گے وزیر اعظم کے منصب کے لیے. تو یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ہمیں اس بات کا کہا جا رہا ہے. تو یہ ندامت تو پھر پورے پاکستان کو ہونی چاہیے. خالد صاحب یہ بھی بتائے گا، اگر تو مطلب الیکشنز ہو جاتے، اب تو لگ رہا ہے کہ ہو رہے ہیں، اس کے بعد لگ رہا یہ کہ شاید کسی ایک کو کلیئر میجورٹی نہیں ملے گی کہ وہ اپنا میئر الیکٹ کروا سکے. ایم کیو ایم اتحاد میں جا سکتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا جماعت اسلامی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں، اب تو جو آپ نے فرمایا ہم نے معاہدے کیے اور اس پہ عمل نہیں ہوا، تو یقیناً ایم کیو ایم اگر کسی سے اتحاد کرے گی تو وہ وہی معاہدے سے شروع کرے گی. ایم کیو ایم صرف اس لیے نہیں اتحاد کرے گی کہ ٹھیک ہے جمہوریت بچانے کے لیے وزیر خارجہ بلاول صاحب ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن کراچی شہر کی بات ہوگی تو پھر ہر اس شخص کو جس نے ہمارے ساتھ اتحاد کرنا ہے کراچی کے مفادات کے لیے ہم سے معاہدہ بھی کرنا پڑے گا، عملی کارروائی بھی کرنی پڑے گی، اور عملی طور پر جو ہم مطالبہ کریں گے اسے پورا پہلے کرنا ہوگا. ٹھیک سر، آخری سوال. اب چونکہ پی ایس پی بھی تقریباً آپ کا حصہ بن چکی ہے، فاروق ستار بھائی بھی بن چکے ہیں، ان کے جو امیدوار تھے ان کا کیا ہوگا؟ کیا اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کہاں سے کس نے کھڑا ہونا ہے؟ دیکھیں، ایک جب ظاہر شمولیت ہو جائے گی اور سب دم ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، اور ایک نام نشان پیدا موومنٹ پاکستان اور اس کے پرچم تلے سارے مہاجر ووٹ اکٹھے ہوں گے، تو پھر الگ الگ لڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں، لیکن خالد صاحب اب تو 4 دن رہ گئے نا، تو کب اس سے پہلے ہو جائے گا؟ یہ 4 دن پہلے بھی پریس کانفرنس کے ذریعے حمایت کا اعلان کیا جا سکتا ہے، جو کہ 48 گھنٹوں میں متوقع ہے. اچھا چلیں، یہ آپ نے اس کا مطلب کہ بڑی خبر دے دی کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ایک ہی جھنڈے اور ایک ہی نشان کے تحت خواجہ صاحب 48 گھنٹوں میں ایک ہو جائے گی. جی خواجہ اظہار الحسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.